अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। मैं शुरू करूँगा पाकिस्तान से। यकीनन कि मुल्तान खासा पहुँचे। कल मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि जी शाह महमूद कुरैशी के पावर शो के लिए जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, और वो साबित भी हो गया। बहुत से लोगों ने पता नहीं वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। मैंने नेशनल मीडिया पे तो कहीं नहीं देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जिसके पास भी जनूबी पंजाब से लेकर जहाँ जहाँ पीटीआई का वोट है वो इमरान खान का वोट है, और ये 2-4 एमपीए इधर या उधर तो साफ कहते हैं कि इमरान की 22 साल की तारीख़ है, उसकी सियासी जद्दोजहद है, लोग इधर खड़े हों या उधर खड़े हों और कोई डर खौफ की ज़रूरत नहीं है। मतलब साफ चैलेंज था। और इस मौके पर जब वो तकरीर कर रहे थे तो खास आपको मास्क के साथ बार बार दिखाया जा था उनके फेस एक्सप्रेशन, जो बहुत नॉर्मल थे, जैसे कि वो उनकी बातों से एग्री करते हैं। तो ये जहांगीर तरीन के लिए पैगाम था बहुत बड़ा। फिर खान साहब ने हमेशा की तरह यहाँ भी जो तकरीर की कि आने वाले दिन बहुत सुनहरे हैं, गंदम 4-4 बार बोई जाएगी, फ्रूट जो अभी 50% ख़राब हो जाता है, ऐसे इंतज़ाम हो रहे हैं कि फिर सेफ हो जाएगा, स्टोरेज बन जाएंगे, जैसे ये वेस्टर्न वर्ल्ड में है और फार ईस्ट में भी हैं। गंदम अभी 20% ज़ाय होती है, वो भी महफूज बना ली जाएगी। किसानों का जो कार्ड जारी किया है वो आप लोगों को यकीनन पता है। मतलब ये कि आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के सुनहरे दिन हैं और खासा मुतमईन है। कल या परसों जिक्र किया था, खान साहब अपनी कारकर्दगी पे न सिर्फ मुतमईन है बल्कि फ़ख्र भी महसूस करते हैं, जिस पर पाकिस्तान में बड़ी लेदे हो रही है। मैं उस पर मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। तो बात यह है कि देखें जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है या तमाम थर्ड वर्ल्ड की, वो आने वाले दिन वहाँ बहुत सुनहरे बताए जाते हैं। हर हुक्मरान की तकरीर उठा के देख लें, दुनिया तब्दील करता हुआ नज़र आता है वो, मगर जाता है तो पीछे छोड़ कर जाता है, आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा। जैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जब दौरे होते हैं, जो मैंने देखा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स आए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स आए, प्रेसिडेंट आए, तो तारीख़ी अजीम कामयाब दौरे होते हैं, मगर पाकिस्तान की तन्हाइयाँ बढ़ती चली गई। तो इस पर और तजिया निगार कहेंगे कि खान साहब की जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो किस हद तक कामयाब हैं और किस हद तक नाकाम हैं। काश एक न्यूट्रल मीडिया, जो मुमकिन नहीं है अब दुनिया में, मगर कम बाइस्ड हो, थोड़ा लेस बाइस्ड हो, तब भी सिचुएशन सामने आ सकती है। अब तो ये हाल है कि जो स्टेटस को का मुखालिफ है वो किसी न किसी का, उसे भी नत्थी कर दिया जाता है कि वो किसी का साथी है। कि मैं जिस दिन नवाज शरीफ की मुखालफत करूं तो यूथिया कहलाता हूं, जिस दिन इमरान खान की हिमायत करूं तो हुई, मगर फिर कहीं पटवारी हूँ। रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगता है, विच इज़ आई रियली एंजॉय। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूँ। कोरोना हिंदुस्तान में तो आपने देखा कि जो हाल है वो हिंदुस्तान जो बहुत आगे बढ़ रहा था, सुपर पावर, चाइना से मुकाबला, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहिए और 2050 में उसे दुनिया की बड़ी सुपर पावर काउंट किया जा रहा था। वो अंदर से वही निकला जो हम जैसे लोग कहते रहे कि ये दोनों तरफ के एक जैसे हैं, गरीबों पर जुल्म करने वाले, लूट कर खाने वाले। ये हम वो लोग हैं जो अपने घर के मुर्दे खा जाएं। पूरी तारीख उठा के देखिए, ये बाहर से लोग आकर ऐसे ही तो नहीं कब्जा करते रहे। हमारी लालच, हिरस, हवस और हमारी जेलसी, इन सबको जमा करके आने वाले हमलावरों ने हमें इस्तेमाल किया और एक दूसरे से लड़ाया, एंजॉय किया और 200-200 साल, 300-300 साल हुकूमतें की। कि कभी हम गौरी के साथ थे तो कभी शेरशाह सूरी के साथ थे। सना सोयल कभी नहीं बने। हम ईरानी हैं, इराकी हैं, बगदादी हैं, अफ़गानी हैं। कुछ नहीं थे तो पहले हिंदुस्तानी नहीं थे, तो अब वहाँ हिंदुस्तानी नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं है, और एक दूसरे के दुश्मन हैं। मस्जिदों में आज हिंदुस्तान की बेड बिछे हुए हैं, वहाँ हिंदू भी लेटा है, मुसलमान भी लेटा है, मगर इन्हें दुरुस्त हो जाने दो, ये फिर एक दूसरे को फाड़ खाएंगे। जिस तरह से गरीब रुल रहे हैं वहाँ, जो सूरत हाल है, अल्लाह माल हफीज़, पूरी दुनिया चीख उठी है, मगर कोई तैयारी नहीं थी।
جیسے ہمارے یہاں تیاری نہیں ہے، کھوے سے کھوا چل رہا ہے. لاہور کے اچھرا کا ایک شاپنگ سینٹر کا منظر دیکھا میں نے ابھی ویڈیو پہ، عید کی تیاری کے لیے بے فکر. ان میں سے کتنے بچیں گے، کتنے بیمار برس مہینوں پڑے رہیں گے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. جب سیاسی لیڈر باہر نکلتے ہوں اور ماسک کے بغیر درجنوں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیو خطاب فرماتے ہوں ٹیلی ویژن سے، تو وہاں کیا شعور آئے گا. 249 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں، قطاریں لگیں گی. کسی نے غور کیا؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے جو صورتحال ہے، اور تباہی نظر آتی ہے، فوج بلائی جا رہی ہے. تو سب سے مزے کی بات یہ ہے، ملک کے ہر ادارے میں وہاں فوج ہے، اور ہمیشہ سے فوج رہی ہے. دنیا ویکسین لگوا رہی ہے، ہم نے فوج لگا لی، مگر سندھ نے نہیں لگائی. کہ سندھ کے رویے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چاروں صوبے اب کنفیڈرل سسٹم میں جلدی آنے والے ہیں. آ بھی جانا چاہیے میرے خیال میں. جو منظر کشی ہے وہاں جو نظر آتا ہے، یہ وفاق تو چلتا ہوا مجھے تو نہیں نظر آتا. زور زبردستی کی بنیاد پر لوگوں کو مسنگ کر کے، لاپتہ گمشدہ کر کے، لاشیں ادھر ادھر پھینک کے کب تک چلائیں گے؟ اور کتنی دیر؟ دلوں کو جب تک فتح نہ کر لیں، یا دماغ کنٹرول ان کی مرضی سے نہ ہو، اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ خزانہ لوٹ رہے ہوں اور ایک بڑی اکثریت کو ترانے کے پیچھے لگایا ہوا ہو. تو بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. جو سب سے دلچسپ ہے، جو کل بھی میں نے ہلکا سے ذکر کیا تھا، کہ آرمی چیف کی افطار پارٹی ISPR میں اور پنجاب کے میڈیا سے خطاب. میں یوں کہوں گا کہ 25 لوگ کنفرم کرتے ہیں، 18 نام جو میں نے سنے وہ سب کے سب ایک ہی صوبے سے تعلق رکھتے تھے. کاش خیال کیا ہوتا سندھ سے بھی 4 بلا لیے، سندھی بلا لیے ہوتے، 2-3 پشتون بھی ہوتے، 2-3-4 بلوچی بھی ہوتے. کہ ایک پشتون تھا صرف، سلیم صافی، اور وہ بھی اب وہیں کا کاؤنٹ ہوتا ہے جن کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو میں نہیں کہوں گا، لوگ دلوں میں محسوس کرتے ہیں، مگر درجنوں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ ایک ہی صوبے میں رہے. فوج بھی وہیں کی ہے، پرائم منسٹر بھی وہیں کی ہے، جو با اختیار عہدے ہیں اور جو با اختیار ادارے ہیں سب وہیں سے بلانگ کرتے ہیں. تو کب تک؟ تو بہرحال جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے شام 6 بجے سے رات 1 بجے تک کمال لطیفے سنائے، مگر ہنسا کوئی نہیں، کہ ہنس نہیں سکتے تھے، باہر نکل کے ہنسے ہیں. مطلب ایسے لطیفے، تاریخی بھی لطیفے، کہ جو ہسٹری میں کوٹ ہوں گے. کہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہندوستان سے را کے اور ISI کے مذاکرات ہو رہے ہیں، دبئی میں بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا بھی اب یہ چاہتی ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں. اس کی ریزن بتایا آرمی چیف نے کہ چائنا نے جب سے فوجیں کھڑی کی انڈیا کے بارڈر پہ تو انڈیا پینک ہے. جو ہمارے اس طرف کھڑی تھیں تو انہیں وہ وہاں سے کم کرنا چاہتا ہے، ہم سے کانفلکٹ ختم کرنا چاہتا ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنی معیشت پہ توجہ دیں، اپنے اندرونی حالات پہ توجہ دیں. اور میں حمایت کرتا ہوں کہ خدا کرے کوئی بھی وجہ سے ہی ان کی طرف سے یہاں سے یہ تعلقات بحال ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کے یہاں آ جا سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا پورا خطہ کیسا ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے مل کے 70 کے سال کے بعد جان سکیں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، وہ ہمیں کتنا مس کرتے ہیں، ہم انہیں کتنا مس کرتے ہیں. گفتگو ہو ایک دوسرے سے کہ جب بیلنس ہوگا، ملیں گے لوگ، بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے دوستیاں ہوں گی، تعلقات ہوں گے، تو کشمیر کا ایشو بھی حل ہو جائے گا. تو خان صاحب نے ہم جنرل صاحب نے بتایا کہ ہم تو تجارت بھی کرنا چاہتے تھے، مگر حکومت پاکستان نے، جمہوری حکومت نے، ہماری کیبنٹ نے نہیں ہونے دی. اور سب سے زیادہ مخالفت کی شاہ محمود قریشی نے. میں تو سن کے ہی ہنسی نکل گئی. شاہ محمود قریشی کی اتنی جرت، وہ شاہ محمود قریشی جس کا خاندان ضیاء الحق کے گھر کے دور سے شروع ہوتا ہے سیاست میں، اور ریمنڈ ڈیوس کیس میں اپنی پارٹی لائن چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ سے جڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے وزارت نہیں دی گئی، اسے پارٹی چھوڑنا پڑی.
وہ شاہ محمود قریشی جو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ خارجہ پالیسی کون چلاتا ہے پاکستان میں لاسٹ 50 سال میں، اسپیشلی ذوالفقار علی بھٹو کے سے پہلے اور بعد سے، اور وہ شاہ محمود قریشی آج پوری دنیا میں مذاکرات کرتا پھر رہا ہے، ایک جہاز سے اترتا ہے دوسرے جہاز پہ چڑھتا ہے اور صرف بیانات جاری کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ سوچا ہے، ہم نے یہ سوچا ہے، مگر یہ کبھی نہیں بتاتا کہ جس سے ملا اس نے کیا کہا۔ وہ شاہ محمود قریشی اپنی مرضی سے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے بھارت سے تجارت کی مخالفت کر سکتا ہے، مطلب یہ لطیفہ ہی قرار دیا جائے گا نا۔ پھر جنرل صاحب کا کہنا کہ اگر ہم سیاست میں مداخلت کر رہے ہوتے تو بزدار وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا، مطلب میری تو ہنسی نہیں رکتی ہے، مطلب سیاست میں مداخلت ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ ابصار عالم ٹویٹ کرتا ہے جس کی سزا مل گئی کہ مجھ سے کہا گیا کہ دھرنے کی کوریج کھول دی جائے اور نہیں کھولا تو باقی چینل بھی بند کروا دیے، اور جب یہ بتا دیا عوام کو تو اسے گولی لگ گئی، اور گولی بھی کیسے لگی؟ گولی مارنے والے کے ساتھ جو گولی مارنے والا تھا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بالکل سیم کپڑے پہن کر ایک بندہ برابر میں اور دوڑ رہا تھا، کہ جب شور پڑا تو 2 بندے دوڑ رہے تھے ایک ہی کپڑوں میں، ایک اس طرف ایک اس طرف، مطلب اگر کوئی دیکھ لے پکڑنا چاہے تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ مارنے والا ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اگر مارنا ہو تو پستول کی کیا ضرورت ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا ٹیکنالوجی، سائنس، کہ ایسی بات ایسی چیز جو خواب و خیال میں بھی نہ ہو اور فائدے نقصان میں اپنا کردار ادا کرتی ہو۔ تو آپ نے دیکھی سائنس کہ ایک ڈریس میں 2 بندے گھوم رہے تھے اور ایک ہی اسپاٹ کے اوپر گولی مارنے والا بھی وہی کپڑے پہنا تھا اور دوسرا بھی وہ کیوں وہی کپڑے پہن کے باہر گھوم رہا تھا یا دوڑ رہا تھا، یہ آپ لوگ سوچئے۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان بہت بڑا سیاستدان ہے، آپ اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، مطلب اس سے زیادہ بڑا لطیفہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی سیاستدان ہو گئے، آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیے، مگر پلیز کہیے نہیں، بتائیے نہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو وہاں انہوں نے لطیفے کے طور پہ سنائیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جی ہمیں تو جو بلائے گا ہم آئیں گے، اور ہم نواز شریف حکومت کے بھی ساتھ تھے، ان کے بھی ساتھ ہیں۔ اس لطیفے پہ آپ لوگ خوب غور کیجئے، بعد میں ہنس لیجئے گا۔ پھر ساتھ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حکومت کو مدت پوری کروائی جائے گی، مگر سیاست میں ملوث نہیں ہے۔ مدت پوری کروانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ کے زور بازو پر وہ مدت پوری کریں گے، چلیں جی کروا لیجئے۔ پھر سیاست میں ملوث نہیں ہے، مگر فرماتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان قومی دھارے میں واپس آئے گی۔ مطلب اس سے بڑا لطیفہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، مگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ قومی دھارے میں آئے گی اور اسے قومی دھارے میں لایا جائے گا۔ وہ تو ہمیں سب کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر وہ قومی دھارے میں نہ آتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میڈیا تو ابھی تک اسے کالعدم کہہ رہا ہے، مگر وہ کراچی میں 249 NA 249 میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے چند دن پہلے جو ویڈیو کیا تھا مذاکرات کے بعد، تو اس میں ایک جملہ کہا تھا اور ہیڈ لائن بھی بنایا تھا، اس میں روشنی بھی ڈالی تھی کہ مولوی غائب بھی ہے حاضر بھی، جب تک چاہیں گے غائب رہے گا، جب چاہیں گے حاضر ہو جائے گا، کہ تیار ہیں۔ بظاہر کہتے ہیں کہ پراکسیز ختم کرنی ہوں گی، اب یہ فائدے مند نہیں رہیں، مگر لبیک جیسی پراکسیز رکھی جائیں گی۔ پہلے پراکسیز استعمال ہوتی تھی کشمیر کے لیے، افغانستان کے لیے، اب یہ اپنی عوام کے خلاف استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ دنیا تو ٹالرنٹ سے کم ٹالرنٹ نہیں کرے گی نا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر گفتگو میں کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ سر وعدہ کریں جب آپ کہتے ہیں آپ سیاست میں نہیں ہوں گے، مٹی ڈالیں جو پہلے کہ آنے والے انتخابات آپ واقعی نیوٹرل ہوں گے، آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ نہ دہراتے کہ ٹکٹ کیسے بانٹے گئے، کیسے بکسے لوٹے گئے، کیسے الیکشن سسٹم بٹھایا گیا، چھوڑ دیں، گزر گیا۔
انہیں کوئی یہ سوال کرتا کہ سر نوٹ کیا آپ نے کہ جب الیکشن متنازع ہو جائیں، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان الیکشن کے حوالے سے تلخی اور زہر گھل جائے، اس کے بعد حکومتیں نہیں چل پاتی، لڑائیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ معاشرہ منتشر ہونے لگتا ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آنے والوں کو بھی سپورٹ کریں گے، تو کیا اگلا الیکشن اگر فیئر ہو جائے اور ہونے دیں آپ اور نواز شریف جیت جائے تو کیا آپ اسے برداشت کر لیں گے؟ اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت سے تعلقات درست ہونے چاہیے، تو کیا یہ آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نواز شریف درست کہتا تھا؟ مگر آپ اب وہ کون سی شرائط ہیں جس پر تعلقات درست کریں گے جو نواز شریف کی بات آپ کو پسند نہیں تھی؟ یا جیسے آج جسٹس فائز عیسیٰ عدالت سے بری ہو گیا تو آپ لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا تھا، جو اس نے فیض آباد دھرنے میں لکھا تھا، وہی سب کچھ نکلا، آپ اس کی بات مان لیتے تو آج یہ حالات نہیں ہوتے اگر یہ آپ کی پراکسیز نہیں ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کیا فائز عیسیٰ کو اب آرام سے رہنے دیا جائے گا؟ یہ عدلیہ آزاد رہ سکتی ہے؟ کیا کسی نے یہ سب کاش کوئی یہ سوال پوچھتا کہ سر 70 سال ہو گئے، آپ کی ساری پالیسیاں الٹ ہوتی رہی ہیں، اس سے عوام کو، پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، ہماری معیشت کو، ہمارے سیاسی سماجی استحکام کو، ہماری بقا کو، ہماری سلامتی کو، ہم دنیا کی برادری میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ہمارا کہیں وجود نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کرونا بھارت جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا ہم یہ صدمہ سہ پائیں گے؟ کیا ہماری معیشت وہاں کھڑی ہے کہ ہم برداشت کر سکیں، یا ہم اتنے لاشیں اٹھا سکیں؟ یا ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے ٹوٹل ابھی 1.7 ملین، ٹوٹل 225 ملین لوگوں میں سے 1.25 ملین ویکسین لگائی ہیں، 4.5 ملین ٹوٹل ابھی تک اور آئی ہیں جنہیں لگتے جب 1.5-2 مہینے لگیں گے، اور جب تک یہاں یہ 6 ملین لوگ ہوں گے، یورپ امریکہ مکمل طور پہ لگوا چکا ہوگا، جہاں آج 45 اور 50% دونوں ڈوزز لگ چکے ہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہاں پر مکمل ویکسینیشن ہو جائے گی تو پاکستان جیسے ملکوں کے حوالے سے کون سی پابندیاں سامنے آئیں گی؟ وہ آپ کو روکنے کے لیے، دنیا میں سپریڈ ہونے سے روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس سے ہماری معیشت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ نہیں، ہمارا سرکل ایک ہی جگہ گھوم رہا ہے کہ اسلام آباد پر کس کا قبضہ رہے گا اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سارے سوالات ہوئے مگر یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں یا ہم واقعی میچور ہو گئے کہ ہمیں بھارت سے دوستی کی ضرورت پیش آ گئی، اور کمزور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ فوج کھلے عام کہتی ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے، تو کیا پبلکلی بھی اقرار کر لیں کہ اب ہم بھارت سے لڑنے کے قابل نہیں رہے؟ اور لڑائی ہونی بھی نہیں چاہیے کسی طور پہ بھی۔ کیا ہم وہاں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب غزوہ ہند کے نعرے لگانے والے اور یا مقبول جان اور زید حامد جیسے لوگوں کو لگام ڈال سکیں؟ یہ معاملات بظاہر لفظ ہوتے ہیں مگر یہ عوام کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جھوٹے وعدے یا سچے وعدے، جو وعدے فردہ ہوں، مستقبل پر بیس کرتے ہوں، اسے سن کے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، جیسے کل کسان مسکرا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، کہ لوگ گیا ہوا کل بھول جاتے ہیں جلدی کہ کس نے کیا وعدے کیے تھے، روٹی کپڑا اور مکان سے لے کر یلو ٹیکسی اور جانے کیا کیا وعدے ہیں ہماری زندگی میں۔ خیر، آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔